खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है, जिसके बाद 8 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अफराद में जिला का अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस का ऑडिटर और कंट्रैक्टर्स शामिल हैं। मुलजिमों पर इल्जाम है कि उन्होंने मवासलात और तामीरात के शोबे में मौजूद अफसरान से मिली भगत की और जाली कंपनियों और बेनामी अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की माली बदनबानी, जाली बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा गया है, जिलाई अकाउंटेंट अफसर ने कोहिस्तान में उन मंसूबों के लिए रकम जारी की जो मंसूबे हकीकत में बनाए ही नहीं गए, जिन मंसूबों पर कोई काम भी नहीं हुआ था। इनके लिए 33 अरब रुपए से ज्यादा के चेक जारी किए गए। हर चेक मंजूर करने के बदले इसे महकमा मवासलात और तामीरात के क्लर्क ने 2 लाख रुपए रिश्वत दी। जाली मंसूबे जिन फर्म्स ने बनाए वो भी फर्जी थी, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो मंसूबे बनाए वो भी फर्जी थे और इन फर्जी कंपनियों को असली चेक्स दिए गए, लेकिन ये चेक्स महकमाना तस्दीक के बगैर तो जारी हो ही नहीं सकते थे। तो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के ऑडिटर ने रिश्वत वसूल की और तस्दीक कर दी कि ये मंसूबे वाकई बनाए गए। यूं 2018 से लेकर 2024 तक तरक्याती मंसूबों की रकम निजी बैंक अकाउंट्स के जरिए निकाली जाती रही। करप्शन का ये मंसूबा सामने आने पर एहतसाब के इदारे नैब ने पहले इंक्वायरी की और फिर इसे बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में तब्दील कर दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक इस केस में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। इनमें एक मशहूर ड्रामा सीरियल में इस्तेमाल होने वाला लग्जरी बंगला, 94 करोड़ रुपए मालियत की 77 कीमती गाड़ियां शामिल। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना भी तहवील में लिया। 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए मुंजमद किए गए। 30 मकानात, 25 फ्लैट और 4 फार्म हाउसेस भी जब्त किए गए। जब्त की गई जायदादों की कुल तादाद 109 बताई जा रही है, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और महासहरा में है। इनमें 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 12 दुकानें, 25 फ्लैट और 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। इन जायदादों में मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जाती है। इसमें सिर्फ सरकारी लोग नहीं है शामिल। ये कहानी शुरू हुई थी 2019 से, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, महमूद खान वजीर आला थे। एक ठेकेदार ये महज अभी फ्रंट पे आया है, अभी और बहुत सारे नाम जो हैं वो अगले कुछ दिनों में आपके सामने आएंगे। कुल 109 जायदादें जब्त की गई हैं। जब्त शुदा इमलाक की जो मजमूई कीमत है ये 17 अरब रुपए है। नाज़रीन, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुलजिमों को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इन्हें नैब के हवाले कर दिया। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पेशावर में मौजूद सीनियर सहाफी जनाब अरशद अजीज मलिक साहब से। और साहब, ये बताइएगा, इस वक्त स्कैंडल किस सतह पर पहुंच गया है? अभी तो खबरें आ रही हैं कि अयूब कॉन्ट्रैक्टर तो प्ली बार्गेन के लिए भी तैयार होंगे। इस प्ली बार्गेन की तफसीलात क्या हैं और क्या नैब इस प्ली बार्गेन के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये है कि आज की जो खबर थी वो यही थी कि तकरीबन 8 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 अफसर हैं, 2 बैंकर्स हैं और 4 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये जो प्रोसेस हुआ, आपको अगर याद हो तो मैंने ये खबर 29 अप्रैल को दी थी। तो फिर मई और जून और फिर जुलाई, तकरीबन 2-2.5 महीने नैब ने इसमें काम किया है और नैब ने बाकायदा सबूत निकाले हैं कि जो जो अमाउंट वहां से निकला है तो उसको तो आप रिजेक्ट कर नहीं सकते। इसीलिए जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो कोई 77 के करीब गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। साथ साथ जो है एक घर से 1 अरब रुपया मिला, फिर एक घर से 3 किलो सोना मिला, इसी तरह फिर गैर मुल्की करेंसी मिली। 109 तो सिर्फ ऐसी जायदादें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, माशरा वहाँ पे हैं। तो इनको फिर आप किस तरह साबित करेंगे? तो लिहाजा ये इन लोगों को समझ आ गई कि अब कोई चारा नहीं है। कि इफ्तार किया है तो वो एग्री हो गए हैं कि हम पैसे देते हैं। पहले उनका ये ख्याल था कि हम कम पैसे दें, लेकिन जब उनके आगे शवाहिद रखे गए, उनके आगे बताया गया कि जी आपकी कंपनियों में इतने इतने अरब रुपया गया है, तो फिर उनके पास कोई दूसरा
حل نہیں تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پلی بارگین ہو تو اس کے لیے اتنی رقم جو انہوں نے غبن کیا ہے، جو قومی خزانے کو لوٹا ہے، وہ رقم واپس کریں۔ تو اب یہ پروسیس چل رہا ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کی ڈیولپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے 40 ارب روپیہ جب نکلتا ہے، تمام ادارے، تمام محکمے جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، کوئی بھی اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ اور پہلے جو ہے وہاں پہ جعلی اور فیک کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، کنسٹرکشن کمپنیاں، پھر وہاں پہ CNW کے جو کلرک صاحب ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کو پلان کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہاں پہ جمع کرانے ہیں بل، اور میں ان بلوں کو آگے فارورڈ کروں گا۔ تو یہ ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ اسے بنایا گیا۔ اور اچھا، پھر تو اسی ارشد طرح صاحب، جو تفصیلات اب تک پڑھی ہیں میں نے ارشد صاحب، اس کے مطابق تو کوہستان کا ترقیاتی بجٹ تھا ہی 40-50 کروڑ روپے، تو پھر 4 برسوں میں 40 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے منظور کیسے ہوئے؟ اور اس میں کن کن سیاسی شخصیات کے نام آ رہے ہیں سر؟ کیا کوئی MNA MPs بھی ہیں؟ کر دوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ اس طرح نہیں ہے، یہ ہے اصل میں 3 ڈپارٹمنٹ کا ایک پول بنایا جاتا ہے، اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ ناظرین کو پتہ ہو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر CNW، اریگیشن اور پبلک ہیلتھ، ان 3 ڈپارٹمنٹس کا جتنا بھی بجٹ آتا ہے اور جتنی بھی اس میں اندر منصوبے ہوتے ہیں، وہ جب کانٹریکٹر اس کے لیے اپلائی کرتا ہے کسی بھی ٹھیکے کے لیے، تو 2% ایک وہ جمع کراتا ہے جو سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ مکمل کرتا ہے کوئی بھی پروجیکٹ صوبے کے اندر، مکمل صوبے کے اندر، تو وہ ریٹینشن منی ان سے روکی جاتی ہے کوئی 10% کے قریب۔ تو یہ کروڑوں میں اربوں میں بن جاتی ہے، پورے صوبے میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا کہ تینوں ڈپارٹمنٹس کے خیبر پختونخوا کے کسی بھی حصے میں پیسے جمع کرائیں گے تو اس اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اور پھر جب وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کو واپس ہو جاتے ہیں پیسے۔ تو یہ ایک پروسیس اس کے اندر تھا۔ تو یہ ایکچولی کوہستان سے جمع نہیں ہوئے تھے پیسے، یہ پیسے تو کوئی پشاور سے جمع ہوئے، سوات سے، ڈی خان سے، ایبٹ آباد سے، مختلف اضلاع سے، لیکن ان کا تو اب یہ گپلا تو یہ ہوا کہ یہ پیسے جمع کہیں اور سے ہوئے، کسی اور نے جمع کیے، نکل گئے کسی اور جگہ سے۔ اچھا ارشد صاحب، یہ بتائیے گا یہ کرپشن کی کیسے جا رہی تھی؟ میں اس سکینڈل کے حوالے سے تھوڑا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ یہ ایکچولی جو اکاؤنٹ ہے اور ہیڈ جو بنا تھا حکومت کا، یہ 3 جو محکمے ہمارے، ایک CNW ہے، پھر اریگیشن اور پبلک ہیلتھ، ان 3 جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایک پول میں ان کا ایک اکاؤنٹ بنایا گیا، اور صوبے کے اندر جتنے بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اربوں کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہر سال میں، تو ان کے لیے جو بھی کانٹریکٹر کسی بھی ٹھیکے کے لیے اپلائی کرتا تھا تو وہ جو اس کی سیکیورٹی کی رقم ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ جب یہ جو بھی پروجیکٹ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو حکومت آپ کے 10% جو واجبات ہوتے ہیں وہ روک لیتی ہے، اس کو ریٹینشن منی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ منصوبہ صحیح ہوا ہے یا نہیں تو اس کو بعد میں پھر ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس طرح اس اکاؤنٹ میں پورے صوبے سے، چونکہ یہ اکاؤنٹ ایسا تھا کہ اس میں صوبے بھر سے رقوم آتی تھی، تو صرف کوہستان میں سے نکالی گئی ہیں اس کو۔ حالانکہ کوہستان کا اپنا فنڈ تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ میں کافی کم ہے، تو اس کے اندر پشاور کی بھی رقوم ہے، ڈیرہ، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد، مردان، تقریباً پورے صوبے سے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان تینوں ڈپارٹمنٹس کی، جتنے بھی ٹھیکے جا رہے ہیں ان کی جمع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو اکاؤنٹ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی اگر اس کے اندر پیسے نہ بھی ہوں تو جو حکومتی اکاؤنٹ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر 1، اس سے پیسے آ جاتے تھے، اور کسی بھی کانٹریکٹر کو جو چیک ایشو ہوتا ہے وہ باؤنس نہیں ہوتا تھا، اس کو پیسے ملتے رہتے تھے، کیونکہ یہ ایک پیسے آ بھی رہے ہیں اور نکل بھی رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہوا کیا کہ یہ پلان کیا گیا بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کہ پہلے کوہستان کے اندر جعلی فرمیں، جعلی کمپنیاں، کنسٹرکشن کمپنیاں بنائی گئی۔ تو جب یہ کمپنیاں بن گئی تو پھر CNW کے جو وہاں پہ کلرک تھے، انہوں نے، چونکہ ان کو ساری گیم کا پتہ تھا، تو انہوں نے فیک بلنگ کی، یعنی ان کمپنیوں نے بتایا کہ جی ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے اور ہماری جو ریٹینشن منی ہے اور سیکیورٹی ہے اتنے پیسے بنتے ہیں، تو وہ ایک فیک بلنگ ہوئی۔ وہ فیک بلنگ جاتی ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر کے پاس۔
ڈسٹرکٹ فائنانس افسر جو ہوتا ہے اکاؤنٹس کا، وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے اور پھر وہ اس چیک بناتا ہے کہ جی ہاں اتنی اس کمپنی کے جو پیسے ہیں اتنے حکومت کے پاس رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے چیک بناتا تھا۔ پھر یہ چیک جا کے نیشنل بینک کے اندر وہاں سے یہ کلیئر ہوتا تھا۔ اب نیشنل بینک کو بھی پتہ تھا کہ بھئی کوہستان کے اندر تو کوئی پیسہ آ ہی نہیں ہے، جس طرح CNW کو پتہ تھا کہ ہمارا کوئی یہاں سے کوئی بل ہے ہی نہیں، نہ ہی ہم نے کسی کی پیمنٹ دینی ہے اور نہ ہی کوئی پروجیکٹ ہوا ہے۔ تو جب پروجیکٹ ہی نہیں ہوا اور یہ تینوں ادارے اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ فائنانس والے تھے جو AG آفس سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈسٹرکٹ جو فائنانس افسر تھا یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا امپلائی تھا، ان تینوں نے مل کے یہ کام کیا اور ہمارے جو اکاؤنٹ جو AG آفس ہے، اکاؤنٹر جنرل کا آفس، اس کو بھی یہ تمام صورتحال کا علم تھا اور وہ خاموش تماشائی بنا رہے کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ پیسے جو نکالے گئے یہ کوئی 40 ارب کے قریب اس طرح نکال لیے گئے، اور جو مجھے اندازہ ہے کہ ان لوگوں کو علم تھا لیکن سارے خاموش تھے اس پر، اور انہوں نے اس کو خاموشی سے یہ سارا کام ہونے دیا کیونکہ یہ سب لوگ آپس میں پیسے بانٹ رہے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس طرح یہ سارا پیسہ نکلا، مطلب یہ کہ یہ عوام کا پیسہ، ہماری حکومت کا، یہ ظاہر ہے کہ پورے صوبے کا ہمارا پیسہ تھا، تو جو ان لوگوں نے اس طرح نکال لیا۔ تو جو رقم اور جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، کیا یہ کانٹریکٹرز کی تھیں؟ اب جو بات ہوتی ہے ریکوریز کی، تو ریکوریز دیکھیں نا، آج گرفتاری ہوئی ہے تو پہلے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ فائنانس افسر جو تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے، پھر نیشنل بینک کا جو وہاں پہ آفیشل تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے، پھر ایک اور بینک میں جو اکاؤنٹ تھا اس کو بینکر کو گرفتار کیا گیا ہے، 4 کنٹریکٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ رقوم جو ہیں مختلف کمپنیوں کے نام پہ مختلف لوگ نکال رہے تھے۔ تو یہ جو پیسے ہیں یہ جناب وہ CNW کا جو اہلکار ہے اس کے گھر سے بھی اس کی پراپرٹیز بھی ہیں اس کے اندر، مطلب جس نے اس میں مال کمایا ہے اس نے پھر آگے اپنی پراپرٹیز لیں، کسی نے پیسے کیش رکھے، کسی نے اکاؤنٹس میں رکھے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ 25 ارب روپیہ جو ہے وہ اب تک مطلب ریکور ہو گیا ہے۔ اس کے اندر 109 جائیدادیں ہیں، 109 اس میں پراپرٹیز ہیں، کمرشل پراپرٹیز ہیں، یا فارم ہاؤسز ہیں، لگژری اپارٹمنٹس ہیں، جائیداد اس طرح کافی ساری ہے، 109 کے قریب ہے، جو پشاور، لاہور، زیادہ تر اسلام آباد کے اندر ہے، مانسہرہ، ایبٹ آباد بھی ہے۔ تو یہ تمام کا تمام لوگوں نے انویسٹ کیا اور جائیدادیں لے لیں۔ اب وہ اور پھر 1 ارب روپیہ ایک گھر سے ملا۔ تو اسی طرح کوئی میں نے بتایا آپ کو جیسے کہ 5 ارب روپیہ اکاؤنٹس میں ہی پڑا تھا، وہ بھی منجمد کر دیا گیا ہے، 3 کلو سونا ملا، پھر غیر ملکی جو کرنسی ہے وہ بڑی تعداد میں ملی۔ تو یہ سارا کچھ ابھی تقریباً 25 ارب روپیہ جو ہے یہ ریکور ہو چکا ہے، اور یہ 25 ارب مختلف لوگوں کے اس میں ہے، یہ صرف ایک بندے سے نہیں آیا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ لوگ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اپنی بارگین بھی کی جائے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو نیب ہے اس نے دستاویزات حاصل کر لی ہیں، کیونکہ دیکھیں حکومت کے اکاؤنٹ سے جب پیسے نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی اس کو ریسیو کرتا ہے پیسوں کو، اس کے پیچھے پوری فیک بلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا کنفرم ہو گیا کہ کس نے کتنے پیسے مارے تھے۔ اس میں بعض لوگوں نے جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے کمیشنیں بھی لیں اس کے اندر۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے نا کہ سیاسی لوگوں کی، تو یقیناً انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو جو وہاں پہ سیاسی لوگ ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا بڑے افسر ہیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم ہے۔ تو اب جیسے سمپل سی بات ہے کہ اعظم سعودی صاحب کا ایک گھر ہے جس کی جو وہ بیچنا چاہ رہے تھے، تو ان کو 20 کے 25 کروڑ کے قریب ان کو آفر آئی۔ ان میں سے ایک بندہ ہے ایوب جو کانٹریکٹر، اس نے وہ گھر لے لیا 60 کروڑ میں۔ اسی طرح انہوں نے اوبلائج کیا ہے مختلف انفلوئنشل لوگوں کو تاکہ وہ اس جو سکیم ہے اس پر خاموشی اختیار کریں، لیکن چونکہ میڈیا میں آ گیا، 29 اپریل کو میں نے بریک کر دیا یہ، اور اس تمام تفصیلات جو تھی وہ میڈیا پر میں مسلسل دے رہا ہوں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔
8 لوگ گرفتار ہیں. مزید گرفتاریوں کے لیے بھی بہت امکانات ہیں کہ بہت جلد مزید لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا. جس نے ان سے یہاں سے پیسہ نکالا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ابھی تو یہ لوگ جو ڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے بعد جہاں جہاں پیسہ گیا ہے اور کس بندے کو وہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے اور ان سے پھر جائیدادیں خریدی گئی ہیں، ان کے پیچھے بھی نیب جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. ٹھیک ہے ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ.